आज सुनाई दे रही है। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुख्तार अहमद साहब सिगला जो अभी तशरीफ लाए हैं। हमें तो हुजूर मुफ्ती साहब सिगला हमारे असातिज़ा बोलने की इजाज़त मरहमत फरमाते हैं, जिनकी रज़ा नवाजी है। हम यहाँ तकरीर करने नहीं आते, बल्कि हम तो पढ़ाया हुआ सबक वापस सुनाने आते हैं। पहले जब क्लासों में बैठते थे, जब थोड़ी डांट डपट पड़ती थी, और अब क्या है कि चश्मपोशी और दरगुजर से काम लिया जाता है, और कोई अगर भूल या चूक हो जाती है तो प्राइवेट में पर्सनल तौर पर समझाया जाता है। और हमारे हुजूर सरकार मुफ्ती आजम राजस्थान हुजूर की भी यही आदत शरीफा थी, और नाइब साहब की, मुफ्ती साहब की भी यही आदत मुबारक है। हम जिन दिनों हमारा यूँ समझो कि तालिब इल्मी का दौर था, उस वक्त फरासों के बंगले में 12 दिन की तकरीर हुआ करती थी। तो हम मुफ्ती साहब के साथ आपकी कमशबरदारी, आपके नालेन उठाने, आपके साथ जाया आया करते थे। तो एक मरतबा वहाँ जब हमारी तकरीर की मश्क चल रही थी, अभी भी मश्क ही चल रही थी, तो मुझे बयान के लिए हजरत ने खड़ा किया। आपकी खुद नवाजी, हौसला अफजाई एक बहुत ही आपका खुशी, एक इम्तियाजी आपकी शान, जो बहुत कम हमने अपने मशाइख में, अपने उलमा में बहुत कम देखी है। कोई भी चूक या भूल हो गई है तो उसको अलग से हजरत समझाया करते हैं। ये आपका खुसूसी ख्याल था। तो वहाँ हम बयान करने के लिए खड़े हुए, तो मेरी जबान से आयत मुबारक के लिए कोई आयत पढ़ी थी। हमने कहा कि मैंने छोटी सी आयत पढ़ी है, इसका तर्जुमा ये है। दोस्तों, तो तकरीर के दौरान, तकरीर के रूटीन में हम आगे गुजर गए, तकरीर खत्म हो गई, और जब दारुल उलूम में आए तो हजरत ने बुलाया। आपने फरमाया, अब्दुल्ला, तुमने ये कैसे कहा कि छोटी सी आयत पढ़ी है? अल्लाह का कलाम कौन सा छोटा कलाम है? जब भी कोई बात करो अदब और एहतराम के लहजे में बात किया करो। जैसे हुजूर सरकार पीर सैयद जमात अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, क़िबले आलम पीर सैयद जमात अली साहब आज तो अपने आप की तौहीद परस्ती पर नाज करते हैं और अहले सुन्नत वल जमात को निशाना बनाते हैं। इन नादानों को ये मालूम नहीं कि सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत से उस दौर में जितने भी सूफिया और औलिया थे, सब आपका एहतराम करते थे। सैयद सादात थे, मशाइख थे, गुलाम दस्तगीर कुसूरी साहब, दीदार अली शाह अलवरी साहब, और हजरत पीर सैयद जमात अली साहब, यानी जितने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े मशाइख थे, वो सब आला हजरत का एहतराम किया करते थे। तो हजरात, बात यह है कि हुजूर पीर सैयद जमात अली साहब के पास कोई एक शख्स हाजिर हुआ। अर्ज किया, हुजूर मुझे कुछ आप वजीफा बता दो। आपने फरमाया, इस बारे में क्या बताएं? कहा, अल्लाह पाक का कोई नाम बता दो। तो हजरत फरमाने लगे, अल्लाह पाक का कोई इसम मुबारक बताया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, हजरत कोई अल्लाह का बड़ा नाम बताओ। जब पीर जमात अली साहब ने फरमाया, नादान, अल्लाह का कौन सा नाम छोटा नाम है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के तो सारे ही बड़े नाम हैं। तो हजरात, अर्ज करना यह है कि हमें हमारे मशाइख ने, हमें हुजूर क़िबला मुफ्ती साहब ने अदब और एहतराम का हमें सबक दिया है। और जब कभी भी अगर कोई छेड़छाड़ करता है और कहता है कि ये अदब कैसे करते हो, ये क्या करते हो, तो हम तो बस यही कहते हैं कि हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। और आशिकों का, अदब वालों का यही तरीका होता है कि वो
انتہائی درجے کا ادب کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور ان نادانوں اور بے ادبوں کا کیا طریقہ ہے؟ وہ بے ادبیاں کر کے بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی تھوڑی ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے. بس بے ادبوں کی یہ نشانی ہے کہ بے ادبی کر کے کہتے ہیں کہ بے ادبی نہیں ہے، اور ادب والوں کا یہ حال ہے کہ ادب کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ خود محبوب سے پوچھتے ہیں کہ محبوب سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، آگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے ابتلائی سے ہے بری، حیران ہے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم زبان اس سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور دوستو ادب یہ ہے کہ ادب ہی سے سب کچھ ملتا ہے. ادب اگر نہ ہو تو پھر دوستو نہ اعمال کام آتے ہیں، نہ تسبیح کام آتی ہے، نہ چلے کام آتے ہیں، نہ کچھ اور کام آتا ہے. اور جو ہی ادب ہوتا ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے. حضور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب پرتھوی راج نے حضور کے مقابلے کے لیے جب جادوگر بلوائے تو جے پال جوگی جب آپ کی خدمت میں آیا تو وہ سوچ رہے تھے کہ ہم ہمارا سلطنت کا، ہماری حکومت کا رعب و دبدبہ ڈال کر کے انہیں مرعوب کر دیں گے، انہیں ڈرا دیں گے. لیکن جو ہی اس نے جے پال جوگی نے حضور غریب نواز کا چہرے انور دیکھا، دیکھتے ہی وہ خود مرعوب ہو گیا اور اس نے مرعوب ہو کر ڈر کر آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت پہلے آپ کچھ دکھاؤ کہ میں دکھاؤں. کیا کہا کہ پہلے آپ دکھاؤ کہ میں دکھاؤں. یعنی اس نے ادب کیا اور کہا کہ حضور آپ دکھاؤ کہ میں دکھاؤں. بس یہی ادب اور یہی ادا مولا کو پسند آ گئی اور اس کے ایمان کا فیصلہ کر دیا گیا، ایمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اسے ایمان نصیب ہو گیا. اور آپ کو مگر اور آگے چلیں، جب فرعون نے جادوگروں کے بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے انہیں کھڑا کیا تو ان جادوگروں نے بھی یہی آ کر بات کہی موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت آپ پہلے دکھاؤ کہ ہم دکھائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بولے نہیں، اللہ کی طرف دل اب یہ کافر نہیں مر سکتے، اب میں انہیں ایمان کی دولت دے دوں گا، اس لیے کہ یہ ادب کر رہے ہیں میرے پیغمبر کا. تو ہمیں ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے ادب سکھایا ہے. یہ کرسی وغیرہ پر جو میرا بیٹھنا ہے، میں اپنی طرف سے بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی آنت اور بہت بڑی مطلب یہ اپنے دل میں مطلب یہ کہ ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہمارا اب ایسا ہے نہیں کہ آپ کھڑے کھڑے تقریر کریں. یہ حضرت کی نوازش اور کرم ہے کہ آپ نے کرسی وغیرہ منگوا دی. حالانکہ یہ کرسیاں وغیرہ جہاں کہیں بھی ہمیں ملتی ہے یا جہاں کہیں بھی اعزازی طور پر کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، سب انہی کا دیا ہوا ہے، سب انہی کا فیضان ہے. آج یہ ہے کہ جو بھی مولانا جو بول رہے ہیں، مولانا فضل حق جو بولیں گے اور بھی جو ہمارے علماء بولیں گے، چاہے مفتی ولی محمد صاحب بولیں گے، چاہے ہماری جماعت کا کوئی بھی خطیب اور مقرر بولے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو علم کا جو بج رہا ہے 700 یہ علم کا جو بج رہا ہے 700 اسی جرس کی ہے آواز 200. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم علیہ السلام. یہ ہماری اپنی آواز نہیں ہے، یہ کسی اور کی آواز ہے جو اس آواز کی آواز کے لے میں ملا کر کے بول رہی ہے. حضرات ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب آج الحمدللہ پورے راجستھان میں آج سنیت کا باغ لہا رہا ہے. یہ بلا بتائیے صاحب یہ کس کا فیض ہے، یہ کس کی محنتیں ہیں، یہ کس کا کرم ہے، یہ کس کی دوڑ دھوپ ہے؟ صرف مفتی اعظم راجستھان. ہم نے مانا کہ یہاں مشائخ بھی آئے، پیر بھی آئے اور بھی آئے، مگر دوستو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں
کہ یہاں کے مشائخ وغیرہ راجستھان کے باہر کے بزرگوں کی میں بات نہیں کرتا، مگر جتنے بھی مشائخ یا جو کوئی بھی اگر یہاں آئے ہیں اور اگر انہوں نے سنیت کا کام شروع کیا ہے تو دوستو یہ سارے کام بعد میں ہے، حضور مفتی اعظم راجستھان کا کام پہلے ہے۔ اور کوئی کتنا ہی بڑا کام ہو جائے تو یہ سارا کے سارا صحرا حضور مفتی اعظم راجستھان کے سر پر، حضور کے مزار شریف پر جا کر کے کیا ٹھہرتا۔ ہاں ہم بظاہر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ یکسپاکیہ ہاسٹل ہے، یہ جامعۃ الزہرا ہے، یہ جس زمین پر آپ پر ہم بیٹھے ہیں اس میں آپ کو ہمیں لگے گا کہ یہ کس کی دوڑ دھوپ ہے؟ مفتی شیخ محمد صاحب وہ کیسے تھا؟ اس لیے کہ زمینیں کوئی خود بخود گود میں نہیں آ گئی، کوئی بھی پلاٹ ہے، کوئی بھی جگہ کی خریداری ہے، ادھیکاریوں سے ملنا، افسروں سے ملنا، دوڑ دھوپ کرنا، ادھر جانا ادھر جانا، سب مفتی صاحب کا تو صرف حکم ہوتا تھا اور یہ مرد قلندر دوڑتا پھرتا تھا، کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، کبھی وہاں دوڑے کبھی وہاں دوڑے۔ ہم نے دیکھا ہے، ارے یار لگتا ایسا تھا کہ مفتی صاحب کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور اس ریموٹ اور اس چائے پر مفتی راجستھان دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد، مفتی صاحب جہاں کھڑا کرتے وہاں کھڑے ہو جاتے، جہاں بٹھاتے وہاں بیٹھ جاتے، ادھر چلاتے ادھر چلے جاتے۔ اور حضرات ہم نے ادب دیکھا ہے کہ ہم جب کبھی بھی جیسے مفتی صاحب کی، شیر محمد صاحب قبلہ کی، مفتی صاحب کی خصوصی عنایت ہے اور آپ بہت کرم فرماتے ہیں، تو ہم کبھی کبھار کیا کرتے تھے، ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات اکرام، نعرہ صاحب قبلہ کی خصوصی عنایت اور حکم فرمانا، نصیحتیں فرمانا، ہدایت فرمانا، اس لیے ہم کیا ہے کہ مفتی صاحب سے تو ڈرتے تھے، مفتی صاحب کا تو جلال ہر وقت ہمیں مرعوب کیے رہتا تھا، اس لیے بجائے بڑے مفتی صاحب کے پاس جانے کے ہم پہلے حضرت کے پاس دارالحدیث میں جا کر آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے، جو ہی جا کر کے کھڑے ہوتے آپ فرماتے مفتی شیخ محمد صاحب قبلہ کہ حضرت کے پاس گئے، میں کہا نہیں ادھر بھی نہیں گئے، ادھر کیا جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں نہیں پہلے مفتی صاحب سے مصافحہ کر کے آؤ، مل کر آؤ، بعد میں یہاں کر کے بیٹھنا۔ یہ ادب اور یہ طریقہ، یہ شان، یہ حضور مفتی اعظم راجستھان حضرت مفتی شیخ محمد صاحب قبلہ نے ہمیں مطلب کے ایک ادب اور احترام کا یہ سلیقہ دیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ یہ جامعۃ الزہرا ہے، یہ زمین ہے اور اشفاقیہ ہاسٹل ہے، تو یہ ساری چیزیں جس کی دوڑ دھوپ سے حضور مفتی صاحب کو دفتر میں بیٹھے ہوئے حکم صادر فرماتے، منتری سے ملنا ہے کہ کسی افسر سے ملنا ہے کہ پرشاسن سے ملنا ہے، کوئی رجسٹری ہے، کوئی کاغذات ہے، کوئی زمین کی نپائی ہے، کوئی بجلی کا کام ہے، یہ سارا کام کون دوڑ بھاگ کر کرتا تھا؟ یہ مفتی شیخ محمد صاحب کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ صاحب یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارا کریڈٹ اور سارا کے سارا صحرا آپ کے سر پر جاتا ہے، اور میری صرف یہی بات نہیں ہے کہ جامعۃ الزہرا یا اشفاقیہ ہاسٹل یا یہ یہاں کی زمین یا فاطمۃ الزہرا جامعہ، صرف یہی نہیں بلکہ میں آپ لوگوں کو اگر گنانے بیٹھوں، راجستھان میں جتنے بھی ادارے ہیں، دارالعلوم فیضان اشرف ہو، دارالعلوم فیضان اشفاق ہو، دارالعلوم بھیلواڑہ ہو، دارالعلوم پانسوارہ ہو، دارالعلوم بارمیر ہو، دارالعلوم سہلاؤ ہو، دارالعلوم جیسلمیر ہو، راجستھان میں جو بھی ادارہ بنا ہے وہ سارے کے سارے اداروں کا صحرا اور کامیابی اور کامرانی حضور مفتی صاحب ہی کے سر پر جا رہی ہے، اکیلے مفتی صاحب پر نہیں، انہیں پر جا رہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی کرتا اگر کسی ادارے کو اگر آسمان کے سے اگر چھوا لے، پھر بھی دوستو حضور سرکار مفتی اعظم راجستھان کی جیسے باہر ان کی ایسی محنت کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ شان اور حضور کو وہ عنایت عطا فرمائی۔ دوستو آپ کی وجہ سے الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کو وقتی باتیں عرض کرنے لگ گیا ہوں۔ باتوں سے سنا ہے کہ ساتھ ایسا ہے کہ وہاں جو دارالعلوم میں جو جلسہ ہوتا تھا وہ بڑی شان کا ہوتا تھا، اب یہاں وہ بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بات ہے وہ بات کہیں بھی نظر نہیں آتی۔
اس لیے کہ یہاں حضور کا آستانہ ہے. حضرت کے وصال کے بعد راجستھان کے سنیوں کی عقیدت اور آپ کی عظمت و شان کا وزن اور زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ پر ہم دیکھتے نہیں ہیں چادریں آ رہی ہے, کوئی عطر چڑھا رہا ہے, کوئی پھول ڈال رہا ہے, کوئی وہاں پر کھڑا یاسین شریف پڑھ رہا ہے, کوئی سورہ ملک تلاوت کر رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہا ہے. دوستو یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور مفتی اعظم راجستھان ہی کے مزار شریف کا فیضان ہے, یہ حضور ہی کا فیضان کرم ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں سنیت پنپ رہی ہے. اور اس جگہ دوستو پورے راجستھان میں یہ ساری سنیت وغیرہ جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی حضور سرکار مفتی اعظم راجستھان ہی کا صدقہ اور آپ ہی کا ثمرہ ہے. اور حضرات صرف اسی پر بس نہیں بلکہ حضور مفتی اعظم راجستھان نے اپنے پیچھے ایسے اسٹاف کو اور ایسے مدرسین کو حضرت نے چھوڑ دیا ہے جو بحمدہ تعالیٰ اس دارالعلوم کی شان کو دن بدن انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے. بڑے محنت کر بڑی جانفشانی کرنے والے مولانا فیاض صاحب ہیں, مولانا اکرام صاحب ہیں, مفتی عالمگیر صاحب ہیں, مولانا اکبر صاحب ہیں. یہ حضرات سارے کے سارے دوڑ دھوپ میں اور اسی کوشش میں جٹے ہوئے ہیں کہ دارالعلوم دن بدن 200 ترقی کی منزلوں کی طرف بڑھتا چلا جائے. یہ حضرات برابر دوڑ رہے ہیں اور ان کی بھاگ دوڑ ہی کا نتیجہ ہے بحمدہ تعالیٰ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دستار بندی کے اجت تھے. اور دوستو یہ بخاری شریف کی ختم کا یہ مجلس, یہ ساری چیزیں دوستو یہ جو ہو رہی ہے یہ سب یہ ہے جو حضور مفتی اعظم راجستھان مفتی شیخ محمد صاحب کے ماتحت جو ہمارے مدرسین ہیں, جو آپ کا ہمارا اسٹاف ہے, یہ سارا کے سارا آپ کے تابع ہے, آپ کے حکم کے مطابق چلتا ہے. اور اسی طرح کا ادب کر رہے ہیں جس طرح مفتی اعظم راجستھان کا ادب. سادات اکرام درود شریف پڑھیے. نور صاحب کی بنا علماء اہل سنت اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الطیب الطاہر وعلی جمیع ازواجہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو حضور مفتی صاحب قبلہ الحمدللہ ایسی شفقت کہ آپ سراپا شفقت جہاں کہیں بھی حضور تشریف آوری ہوتی ہے آپ کی تو اپنے مریدوں کو بالکل ایسے جیسے وہ آپ کے روحانی فرزند ہے. جس طرح ان کی بلائی, ان کی فلاح و بہبود اور ان کی ترقی کے لیے حضور دعائیں فرماتے. اور حضرات مریدوں کا بھی یقین فان دیکھیے اور حضور مفتی صاحب کی کرامت اور آپ کی عظمت دیکھیے. ہمارے دوست ہیں سپاڑ کے مہردین جی ٹی ٹی, وہ آئے حضرت کی خدمت میں تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت امید ہے آپ ذرا دعا فرما دیں, آگے بیٹیاں ہیں, آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے بیٹا دے دے. حضرت نے فرمایا مہردین انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا. آپ نے یہ فرمایا. اب جو ہی حضرت نے یہ فرمایا نا تو مہردین جی تو بس اسی تصور میں جیسے کہ گود میں بیٹا آ ہی گیا, یعنی یقین اور عقیدت اس طرح کی. انہوں نے ایسا یقین کیا, ایسا مطلب یہ کہ عقیدت میں گم ہو گئے اور بیٹے کے چہرے اور اس کے تصورات میں گم ہونے لگے. بس اسی کے اندر حضرت سے مصافحہ کر کے روانہ ہونے لگے. ابھی 10-15 قدم دفتر سے نکلے ہی تھے کہ مفتی صاحب نے پھر آواز دی, مہردین واپس آؤ. اب مجھے بتاؤ صاحب, ادھر تو مرید کا یہ یقین اور یہ عقیدت اور ادھر مرد قلندر کی عقیدت اور آپ کا یقین اپنے مولا پر کیسا ہے, آپ کا کشف کیسا ہے. آپ نے بلا کر فرمایا مہردین جو بیٹا ہوگا اس بیٹے کا نام بھی دے دیتے ہیں, نام سراج الدین رکھ دینا. یقین دیکھو, ورنہ کوئی کہتا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹا ہوگا مگر نام کون دیتا ہے, نام بھی دے دیا. کہا اس کا نام سراج الدین رکھ دینا. باپ کا نام مہردین, بیٹے کا نام سراج الدین. اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مہردین اور کی بات آئی تو بات اور عرض کروں. جیسے ہمارے حضور مفتی اعظم راجستھان کا یہ بھی طریقہ رہا, جس طرح
اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. گجرات وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پر اشرفیت اور رضویت کا کچھ تنازع وغیرہ شروع دور میں پڑا تھا. اس کے لیے بھی حضرت نے بڑی کوششیں فرمائی. دارالعباسنی والے سنی تبلیغی جماعت کے علماء نے اور بھی دوسرے ہمارے اکابر نے بڑی کوششیں فرمائی حضرت کی قیادت اور سرپرستی میں. مگر عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت کا جس طرح سلسلے غزویہ سے لگاؤ اسی طرح ہے اشرفیہ سلسلے سے لگاؤ. جیسی عقیدت مفتی اعظم ہند سے ایسی ہی آپ کو عقیدت حضور محدث اعظم ہند سے. جیسا آپ کے یہاں فیضان بریلی شریف کا بہ رہا ہے اسی طرح فیضان کچوٹا کا بھی آپ کے یہاں بہتا نظر آ رہا ہے. آپ نے مطلب یہ کہ ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ اپنایا. اور اب دیکھیے صاحب حضور غریب نواز سے محبت اپنے صاحبزادے کو سلسلے اشرفیہ میں داخل کروایا. اور صاحبزادے صاحب جب صاحبزادے پیدا ہوئے تو نام معین الدین رکھا. جب حضرت سے پوچھا گیا کہ معین الدین، فرمایا غریب نواز کے نام پر نام رکھا ہے. یعنی سلسلے چشتیہ سے بھی محبت ہے والہانہ، سلسلے قادریہ سے بھی محبت ہے عاشقانہ، اور سلسلے سہروردیہ سے بھی، اور سلسلے نقشبندیہ. تو یہ نقشبندیہ سلسلہ تو حضرت مولانا اسحاق صاحب کہ حضرت نے یہاں بنیاد رکھی. مگر میں یہ کہنے میں حسب جانب ہوں کہ حضرت مولانا حضرت پیر اسحاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں بھی یہ مدرسہ ایک مکتب کی شکل میں تھا. لوگ ناظرہ پڑھتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، قرآن شریف سیکھتے تھے، بس یہیں تک محدود تھا. اور حضرت جب تشریف لائے اس وقت بھی ایسا ہی دور دورہ تھا، ایسا ہی ماحول تھا. مگر دوستو دھیرے 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 دوستو درس نظامی شروع ہوا، درس حدیث شروع ہوا، درس تفسیر شروع ہوا. اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مفتی اعظم راجستھان کو ایسا لائق شاگرد عطا فرمایا، ایسا شاگرد عطا فرمایا. سب سے پہلا شاگرد جو ہے وہ حضور نائب مفتی راجستھان مفتی شیر محمد صاحب کی ملا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان. اس وقت کو آسائش و آرام کا کوئی دور دورہ نہیں تھا. اس وقت اتنی جاگیریں وغیرہ نہیں تھی، اتنے مطلب یہ ہے کہ آرام اور آسائش کا ماحول نہیں تھا. مگر ان کٹھنائیوں کے دور میں حضور سرکار محمد میں آپ برابر خدمت بھی کرتے رہے اور آپ کا حکم بھی برابر مانتے رہے. اس طرح کرتے کرتے دوستو آج یہ دارالعلوم اس شان پر پہنچا ہے. یہ دارالعلوم جو اس سطح اور اس مقام اور اس درجے پر جو پہنچا ہوا ہے یہ آپ کی دعاؤں کا اور مفتی شیر محمد صاحب قبلہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے دوستو. ورنہ مفتی صاحب قبلہ علیہ مدد اللہ العالی دارالعلوم میں ان کا پڑھانا کیسا؟ ان کا پڑھانا ایسا ہے کہ اگر ادے پور بھی گئے ہیں تو کیا ہے کہ صبح درسگاہ کے ٹائم کیا ہے کہ صبح درسگاہ کے ٹائم سبق کے ٹائم پہنچ گئے. ہمارے جیسے طلبہ خشک طلبہ راضی ہوتے ہیں کہ آج کیا ہے کہ گھنٹی نہیں آئے گی، آج نہیں پڑھیں گے. مگر مفتی صاحب آ جاتے ہیں، لاؤ کتابیں لے آؤ، کتابیں لے آؤ، وہ لاتے کتابیں قلم سے کام سے. یعنی کبھی بھی درسگاہ کی کبھی اس مرد قلندر نے ناگا نہیں کی. یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی دارالعلوم کے کسی بھی کام کو مفتی صاحب قبلہ شیر محمد صاحب نے کبھی بھی پیچھے نہیں رکھا، بلکہ کام کو مقدم رکھا، اپنا نجی اور پرسنل کام پیچھے رکھا. اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ کا آج دنیا ہر طرح سے الحمدللہ آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آسودہ ہے. حضور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صدیق اکبر آپ اپنے نجی اور پرسنل کام بھی آپ کرتے ہو اور یہ دین والا کام بھی آپ کرتے ہو، تو یہ دونوں کام خلافت والا کام بھی آپ کرتے ہو، تو یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے آپ کے چل جاتے ہیں؟ آپ کے گھر والے نجی کام کے اندر بھی کوئی رکاوٹ اور ٹوٹا نہیں دیکھتے ہیں اور یہ خلافت والا کام بھی برابر چل رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ الحاج سید صدیق احمد صاحب مولوی والے، حضرت علامہ الحاج سید محمد صدیق صاحب مولوی والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ خلافت والے کام بھی چالو رہتے ہیں اور آپ کے نجی اور پرسنل کام ہے یہ کام بھی برابر چالو رہتے ہیں، کسی میں رکاوٹ نہیں آتی ہے، کیا وجہ ہے؟
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف میرے گھر کا نجی کام ہوتا ہے، ایک طرف دین کا اور خلافت کا کام ہوتا ہے، دونوں کاموں کا جب آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور میں اس کشمکش اور تردد میں پڑ جاتا ہوں کہ میں یہ گھر والا کام پہلے کروں کہ خلافت اور دین والا کام پہلے کروں، تو میں کیا کرتا تھا؟ میرے گھر کے نجی کام کو پیچھے ڈال دیتا، دین کا کام پہلے کر دیتا، اب دین کے کام کی برکت سے میرا کام خود بخود ہو جاتا تھا۔ تو حضرات، ہمیں ہمارے ان بزرگوں کے اندر وہی صفات، وہی جلوے، وہی آپ کے اندر، ہمارے مشائخ کے اندر، ہمارے اساتذہ کے اندر، ہمارے حضور مفتی صاحب کے اندر رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے مشفق ہیں، بڑے شفقت والے ہیں، شفقت بڑے لہجوں سے اپنے طلبہ کو بھی پڑھایا، اپنے مریدوں کو بھی سکھایا، اور دوستوں دونوں طرح کا فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان نے لٹایا دوستوں۔ اور رحماء بینہم کی بات کہی ہے، کبھی کبھی کیا اشداء علی الکفار بھی آپ کا جھلکتا، یعنی جب بھی کوئی باطل کی بات آ جاتی تھی مفتی صاحب جلال میں آ جاتے تھے، یعنی کبھی بھی وہابیت سے، دیوبندیت سے، جھلک اور بد مذہب لوگوں سے کبھی بھی آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، چاہے دنیاوی کتنا ہی بڑا مفاد ہو، چاہے دارالعلوم کا بھی کوئی مفاد ہو، آپ دارالعلوم کے مفاد کے لیے اگر رابطہ رکھتے تھے تو سنی لوگوں سے رکھا کرتے تھے، اور دارالعلوم کے لیے کہیں سے کہیں جانا پڑتا تھا تو چلے جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے صاحب، یہ تو کاریں موٹریں گاڑیاں تو بعد میں آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور حضور سرکار ظفر مسعود صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضور سرکار مجاہد دورہ جوش پور کے گلی کوچوں میں یہ مجاہد دورہ سائیکل کے اوپر اس دارالعلوم کے لیے پھرتے تھے۔ مفتی صاحب کے دوست بدوست حضور مجاہد دورہ مظفر حسین صاحب قبلہ، جو پارلیمنٹ میں جو گونجتا تھا، جو ملت کے درد میں حیدر کرار کا شیر دہاڑتا تھا، وہ پارلیمنٹ میں دہاڑنے والا شیر جوش پور کے گلی کوچوں میں اس دارالعلوم کے عروج و ترقی کے لیے پھرتا تھا۔ دوستو حضور مفتی اعظم راجستھان کے بالکل دوست بدوست، خان کے بالکل دوست بدوست، مطلب یہ ہے کہ آپ پھرتے تھے۔ تو میں نے مفتی صاحب کو یہ دیکھا تھا، ہمارے زمانے طالب علمی میں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ گاڑیاں وغیرہ بعد میں آئی، آپ کیا کرتے؟ ٹوپی لگائی، چھتری پہنی اور ہاتھ میں لیا اور رومال کندھے پر ڈالا اور نکل گئے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی کبھار ٹھنڈا پلسا، ٹاپی باوڑی، کبھی ادھر، ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تو ہم تو بالکل ماتھا نیچا کر کے نکل جاتے، کہا اسے میرا خیر بلائی ہے۔ تو حضرت کیا ہے کہ پیدل ہی نکل جاتے۔ آپ جاتے کہاں تھے؟ سیٹھ غلام رسول جی صاحب، یہ کیا ہے کہ دارالعلوم کے بڑے ہمدرد اور اہل سنت والجماعت کے بڑے اچھے مذہبی کے بزرگ تھے، تو ان کی عیادت کے لیے، مجاز پرسی کے لیے حضرت جایا کرتے، اور وہ آپ کا بڑا احترام اور بڑی آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو مریضوں کی عیادت کے لیے اور دارالعلوم کے مفاد کے لیے حضرت پیدل بھی کہیں جانا ہے تو جا رہے ہیں، گاؤں میں، گوٹھوں میں، ادھر ادھر۔ ہم اب نازک بن گئے، ہم کہتے نہیں صاحب ہم تو فلانی جگہ نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، اور مفتی اعظم راجستھان کا یہ حال ہے کہ اپنے آخری زمانے میں بھی حضور مفتی اعظم راجستھان دوروں پر پھرتے تھے۔ کس کے لیے پھرتے تھے؟ اپنے مفاد کے لیے پھرتے تھے، اپنے نجی فائدے کے لیے پھرتے تھے، صرف اس لیے کہ سنیت کا بھلا ہو جائے، سنیت کا باغ لہلہا جائے، سنیت کے پھول مہکنے لگ جائیں۔ یہ آپ کی شفقت اپنے مریدوں کے ساتھ بھی اور اپنے ان کے ساتھ بھی، اور جلال بھی اپنی جگہ تھا، اشداء علی الکفار کے جلوے میں۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں میں ضمنی طور پر، کہ ہمارے حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ان کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اعلیٰ حضرت میں شدت بہت، کیا بہت تھی؟ شدت اور سختی بہت تھی، سخت مزاج تھے، اور یہ باتیں صرف وہاں کی نزدیک تو بھلی کریں، ہمارے اپنے والے بھی باتیں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ کچھ مزاج میں تلسی تھی، اور اقبال صاحب ہمارے پیر قبلِ عالم پیر سید جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دادا پیر ہیں، وہ مراد آباد جایا کرتے، آپ کے وہاں خلفاء اور مریدین وغیرہ تھے، تو آپ وہاں صدر الافاضل کے یہاں جاتے، آپ کے اچھے خاصے مراتب تھے۔ وہ آج بھی وہاں پر مسجد میں حضرت کا لگایا ہوا گھٹر آج بھی وہاں لگا ہوا ہے،
कलर पूरी मस्जिद में होता है, मगर जहाँ पीर जमात अली शाह साहब का नाम लिखा हुआ उसके ऊपर कलर अब भी नहीं होता है। सदरुल अफाजिल गाता उधर हो गया। हजरत सदरुल अफाजिल ने पीर जमात अली शाह साहब से फरमाया कि हजरत बरेली शरीफ चले। आपने कहा कि बरेली शरीफ चले, कहा हाँ। आला हजरत से मुलाकात कर ली तो पीर जमात अली शाह साहब ने क्या कहा? आपने कहा कि क्या चले उनके पास, उनसे क्या मिले? वो पठान है और सख्त मिजाज है, उनसे क्या मिले? पीर जमात अली शाह साहब बहुत बड़े पीर, गांधी जी जैसे, मतलब ये है कि उनके आगे मतलब ये है कि एहतराम में खड़े रहते थे। और बड़े बड़े मतलब उस दौर के जो सियासी लीडर थे वो भी मुफ्ती है सरकार की जमात अली शाह साहब के आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। तो पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि वो पठान है, सख्त मिजाज है, कोई मेहमान है, उनके पास क्या चले, उनसे क्या मिले? तो फिर भी सदरुल अफाजिल ने कहा नहीं हजरत, एक बार मेरा इरादा है उनसे मुलाकात करनी। कहा ठीक है चलते हैं। चले गए साहब। यूं ही आला हजरत के दरवाजे पर पहुंचे पीर जमात अली शाह साहब और सदरुल अफाजिल। हजरत सैयदों की बड़ी ताज़ीम करते। आला हजरत खड़े हो गए कुर्सी पर से, खड़े होकर के फौरन आपने मुसाफा किया और अभी पीर जमात अली शाह साहब का हाथ आपके हाथ से अभी जुदा न हुआ था। क्या आला हजरत फरमाते हैं हम तो पठान हैं, सख्त मिजाज हैं, हमसे आप क्या मिलने आए? मैं नहीं देगा, वो देगा फोटो में। यानी जो बात उन्होंने मुरादाबाद में कही ऐन वही बात ने उसी लबो लहजे में उनको कही। नारे तकबीर, नारे ये नादान हुजूर के इल्म गैब की बातें करते हैं। नादानो उनके इल्म गैब की बातें क्या करते हो? उनके दरवाजे के जो रेजा खान है, उनके दरवाजे के जो दस्तरखान के तहत इल्म का यह आलम है। या अल्लाह हम ताज्जुब करते हैं इस पार का आलम जल, अल्लाह हम ताज्जुब करते हैं इस पार का आलम जल ये है, उस पार का आलम क्या हो? कहाँ खोले हैं कि तू यार ने खुशबू कहाँ तक है? दोस्तों कुछ सख्त मिजाजी के बारे में बातें मशाइख वगैरह या और भी दूसरे हमारे उलमा वगैरह कह दिया करते थे। तो ऐसा है कि उस दौर में जब खिलाफत उस्मानिया टूट गई, आप जरा मेरी तरफ भी तवज्जो रखें और मेरी अफसरमेंट की गुफ्तगू है हमारे अकादरीन उलमा वगैरह। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लाह मौलाना सूफी अब्दुल वहीद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी खिलाफत उस्मानिया टूट चुकी थी। आप जान रहे हो खिलाफत उस्मानिया क्या है? यानी सऊदी अरब शरीफ के अंदर पहले तुर्कों की हुकूमत थी। 500 सवा 500 साल तक उनकी हुकूमत रही और बरतानिया ने, अंग्रेजों ने, इसलिए कि वो जो हुकूमत थी अरब शरीफ में तुर्कों की, उस हुकूमत का रोबो दबदबा उस वक्त इस तरह पूरी दुनिया पर गालिब था जिस तरह आज रूस और अमेरिका का है। कितना रोबो दबदबा था। उनको भी मतलब ये उनके आगे हाथ बांध कर खड़ा होना पड़ता था। मगर क्या है कि उनको ये बात नहीं भाई और उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को, तुर्कों की हुकूमत को उन्होंने तोड़ा और नस्लियों को वहां ले जा करके बिठाया। आज भी उन लोगों की बड़ी गहरी दोस्ती है। जो मतलब ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो इस वक्त का वली अहद है, ट्रंप के दामाद के साथ इसकी दोस्ती है और इन्होंने अब भी कभी भी फलस्तीनियों के बारे में कभी दो लफ्ज भी नहीं बोले। बोला तो यही बोला कि इस्राइल अपनी जमीन पर काबिज रह सकता है। यानी कभी भी जो 70 साल से फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं उनके बारे में कभी भी एक वर्ड, एक लफ्ज भी उनसे नहीं निकला। और अब वो अरब को नया अरब बनाने में लगे हुए हैं। वहां पर सिनेमा हॉल खोल दिया गया, जुआ और सट्टे के बाजार खोल दिए गए। रसूलुल्लाह का वो अरब जो अरब मुकद्दस कहलाता
چلا ہے اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی خواہشات اور اس طرح کی واقعات وغیرہ کھولنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. کھل بھی گئے, ان کے ادگھاٹن بھی ہو گئے, ان کے اوپننگ بھی ہو گئے. دوستو اب بتاؤ یہ رسول اللہ کی شریعت اور دین کی مدد ہے یا رسول کی دین کے ساتھ بغاوت ہے؟ دوستو مگر اب ایسا ہوا ہے کہ یہاں کی وہابیت دیوبندی کو اب پتہ پڑا ہے کہ صاحب یہ محمد بن سلمان ہے یا موجودہ حکمراں وغیرہ ہے, یہ مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ اور امریکہ والوں کے ساتھ مل کر کے اسلام کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے یہ کیا وہ کیا. اب یہ باتیں اس طرح کی اگل رہے ہیں, ورنہ پہلے تو بڑے عمارتی تھے اور آج بھی بہت سے لوگ ان میں بھی دو دھڑے ہیں کہ کوئی ادھر کی بولتا ہے کوئی ادھر کی بولتا ہے. ادھر کی اتنی بولتا ہے ادھر والے سمجھے کہ یہ ہمارے ہیں, ادھر کی ادھر بولتے ہیں تاکہ وہ سمجھے ان کے جو باپ دادا یا جو ان کے وہ بڑے ہیں وہ سمجھے کہ یہ ہمارے ہیں. ادھر جائیں تو ادھر, ادھر جائیں تو ادھر. وہ مطلب یہ کہ اس طرح کی باتیں آج کل وہابیت کے اندر, تبلیغی جماعت کے اندر دو دھڑے ہو چکے ہیں. مگر دوستو ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے کہ فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. عشق ہے جانے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, عشق ہے جانے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ وہ نازے دبا اٹھائے کیوں. ہمیں تو ہمارے مشائخ نے یہ بتایا ہے. تو میں بات کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کے لیے کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس طرف ہم نہیں جائیں گے ورنہ وہاں تو اب نہ جانے کیا کیا ہونے لگا ہے. میں دو دھڑوں کی باتیں کر رہا ہوں نا. ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ صاحب یہ گلے کو مزار کے اوپر جو چادر چڑھائی جاتی ہے نا, اس کو یہ شرک کہتے ہیں. اور وہاں کے بہت سے علماء بر صغیر کے دیوبند علماء ان کا یہ حال ہے کہ حضور کے روضے شریف کے اوپر جو دیوار ہے وہ دیوار کے اوپر جو چادر ہے وہ چادر کے ٹکڑے لے کر آتے ہیں, خانے کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے لے کر کے آتے ہیں. بس ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یوں بھی کر لیتے ہیں, ادھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں. تو بات کر رہا تھا میں اعلیٰ حضرت کی سختی کی کہ بھائی بات کہ سخت مزاج تھے حضرات. تو ادھر وہ حرم شریف کے اندر وہ ترکوں کی حکومت ٹوٹ گئی, ادھر انگریزوں کا تسلط ہندوستان میں ہونے لگا اور ادھر کچھ علماء بکاؤ علماء ان کے ہاتھ پر دکھ گئے. ایسا سخت طوفان تھا, ایسا سخت طوفان تھا, اس کے لیے ایسے ہی سخت مزاج مجدد کی ضرورت تھی. مجدد کو وقت کے تقاضوں کے مطابق عادتیں فطرتیں دی جاتی ہے. اگر اعلیٰ حضرت اس طوفان کے لیے اس طرح کا بند نہ باندھتے, اتنے سخت مزاج نہ ہوتے تو ہندوستان کی سنیت بہ جاتی خاصات کی طرح. یہ اعلیٰ حضرت ہی کی سختی تھی کہ باہر بن کر کے آپ اس کے لیے باہر بن کر کے کھڑے ہو گئے اور سنیت جہاں تھی وہی کے وہی قائم رکھ دی آپ نے. کسی کی جلدیاں یہاں بھی نظر آ رہی ہے, وہاں بھی نظر آ رہی ہے. وما علیہ